बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में डॉक्टर अमजद। उनके घर पर दस्ती बम हमला किया गया है। उस बम हमले के बाद पुलिस पहुंची है, पुलिस ने सर्च किया है, तफ्तीश का आगाज़ किया है, उनसे बात की है। सवात में ये वाक़या पेश आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बदमनी के वाक़यात बढ़े हैं, मुसलसल बढ़े हैं, और इन तमाम वाक़यात के दरमियान ये डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बढ़ती चली जा रही है कि आपके सूबे में बदमनी है, आपके सूबे में इस वक्त हालात ख़राब हैं, बाकी सूबों से ज़्यादा ख़राब हैं। ये और ज़्यादा जोर देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताया जा रहा है। और आप अपने सूबे में होने वाले मुमकिना फौजी ऑपरेशन के लिए ताउन कीजिए, और इस वक्त जो जारी कार्रवाइयाँ हैं उन कार्रवाइयों को भी आप अपोज मत कीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा, डिफिकल्ट सिचुएशन है, और ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो स्टांस है, मैं उस स्टांस को बड़ी हद तक दुरुस्त समझता हूं। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि ऑपरेशन किया जाए तो हमारी तजावीज शामिल की जाए। दो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि ऑपरेशन करते हुए ऐसे एलिमेंट्स जिनसे बात की जा सकती है उनसे बात की जाए। यह हमने बलूचिस्तान में देखा है। वो लोग जो कौमी धारे में शामिल होने को तैयार हैं, उनके साथ हुआ। यह हमने सिंध में, पंजाब में, कच्चे के इलाके में देखा है। ये कौमी धारे में आना चाहते हैं, इनको कौमी धारे में लाओ, तो ये भी हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि जो कौमी धारे में आने पर आमादा हैं, और ये माजी में खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत हुआ है कि गुड तालिबान, बैड तालिबान, वो तालिबान जिनसे बात की जा सकती है, उन तालिबान को बात करके कौमी धारे में लाने की पॉलिसी हमने देखी है, रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिमांड है कि इस पर अमल दरामद किया जाए, सिफारिशात हमारी शामिल की जाएं, हमें ऑन बोर्ड लिया जाए, और हमें मुखालिफ समझते हुए ट्रीट मत किया जाए। साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये डिमांड करती है कि इस ऑपरेशन में जो कोलैटरल डैमेज हो रहा है वो ना हो, ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जाए। तो ये डिमांड बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक और बात समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खुद क्या देखना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबे में मसाइल हैं। क्या ये मसाइल बलूचिस्तान से ज्यादा हैं? तो बलूचिस्तान में बहुत मसाइल हैं। मेरी राय में बलूचिस्तान के मसाइल ज्यादा हैं। DGISPR साहब ने बात की थी कि नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में हालात सबसे ज्यादा खराब है, उन्होंने नंबर्स दिए थे। मगर जो हम हालात बलूचिस्तान के देखते हैं, वहां तो लॉलेसनेस इंतहा पर है। अभी जो खानान में वाकयात पेश आए, उसके अलावा बलूचिस्तान के अपने नुमाइंदे बताते हैं कि इतने बजे के बाद रिट नहीं है, इतने इलाकों में रिट नहीं है। वुज़रा के काफिलों पर हमले हुए हैं, बार बार हुए हैं, और उन हमलों में हमने देखा कि वजीर के स्टाफ से, गनमैनों से पूरा असलहा छीना, बंदे उठाए, और इत्मीनान से जो अमन दुश्मन अनासिर हैं वो अपनी कार्रवाई करके चले गए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ चीजों पर इस सेटअप के साथ एग्री करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनके जो इसमें स्टेप्स हैं उनका हिस्सा भी बनना पड़ेगा, और कुछ अपनी भी मनवानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि दिस इज द वे फॉरवर्ड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस हिकमत अमली के साथ चलना पड़ेगा, शायद चलना चाहिए। इसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब, वो जो खैबर पख्तूनख्वा में मूवमेंट हो रही है ना, स्ट्रीट मूवमेंट, उस पर सुहेल आफरीदी पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, उस स्ट्रीट मूवमेंट पर सवाल उठा रहे हैं। मरवत साहब इससे पहले इमरान खान साहब की बहनों पर सवाल उठा चुके हैं, अब वो सुहेल आफरीदी को निशाना बना रहे हैं। मरवत साहब इमरान खान साहब को भी 1 से 2 बार निशाना बना चुके हैं। अब भी वो बार बार कहते हैं कि इमरान खान मेरा लीडर है, लेकिन वो निशाना भी बना देते हैं। और मरवत साहब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कर रही है उसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन के बराबर जाकर, बाज़ जगहों पर तो लगता है कि उनसे भी आगे जाकर निशाना बना रहे हैं। मरवत साहब ये भी कहते हैं कि मुझे, चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निशाना बना रहे हैं, उनकी लीडरशिप के कहने पर मुझे निशाना बनाया जाता है, मुझे गालियां पड़वाई जाती हैं, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूं। और वो इसको लाइसेंस के तौर पर सामने रखते हैं। उन्होंने अलीमा खान साहिबा के बारे में भी बात की। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो यंग वर्कर्स हैं उनके बारे में भी बार बार बात कर रहे हैं। और मरवत साहब कहते हैं कि ये इंतहाई गलत जबान है ना,
کہ یہ محلے داروں کی اجتماعی کاوش کی پیدائش وغیرہ ٹائپ کی باتیں، وہ بہت ہی لو، یہ لیول ہی نہیں ہونا چاہیے، کبھی یہ آنا ہی نہیں چاہیے۔ سوشل میڈیا پر آپ کو گالیاں پڑ رہی ہیں، سوشل میڈیا پر سب کو اور سب جماعتوں کے لوگوں کی جانب سے گالیاں پڑتی ہیں۔ نون لیگ نے تو ایسے لوگ رکھے ہوں سوشل میڈیا پر گالیاں دینے کے لیے، اور ان کو انکریج کیا ہے ہمیشہ، جو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو یہاں کھڑا کر کے تصویریں بنواتے ہیں، بزرا کے دفتر میں جاتے ہیں ان کو گلدستے پیش کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ بھی نون لیگ نے رکھے ہوئے ہیں جو کسی شہید کو بھی نہیں بخشتے، ایسے لوگ نون لیگ نے رکھے ہوئے ہیں۔ ارشد شریف شہید کے ساتھ، ان کی بیوہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے غلیظ ترین ہے۔ مروت صاحب سے، میں مروت صاحب کی بات کرتا ہوں، اس پوری سچویشن میں یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ آپ جب سوشل میڈیا واریئرز کو نشانہ بنا رہے ہیں، آپ جب پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، پارٹی کی اس موومنٹ کو لیڈ کرنے والے ہیں سہیل آفریدی، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو چھوڑیں پھر آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، مخالفین کے ساتھ مل گئے جا کر آپ استعفیٰ دیں اور استعفیٰ دے کر آئیں میدان میں، الیکشن لڑ لیں، آپ کو اپنی انتخابی حیثیت لگ پتا جائے۔ شوکت بسرا صاحب نے، کچھ دیگر لوگوں نے یہ بات مروت صاحب سے بار بار کی ہے۔ میں ان لوگوں سے کہوں کہ مت لیں مروت صاحب سے استعفیٰ۔ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے گزارش ہے کہ مروت صاحب سے استعفیٰ مت لیں، ان سے ابھی یہ ڈیمانڈ مت کریں، اس لیے کہ استعفیٰ دے دیا مروت صاحب نے تو اس کے بعد مروت صاحب کو کوئی اور ٹکٹ دے دے، یہ مروت صاحب تو کسی اور کا ٹکٹ نہیں لیں گے، لیکن اگر مان لیجئے کہ مروت صاحب نے استعفیٰ دے بھی دیا تو جو بھی آئے گا سامنے اس کے ساتھ ہری پور ہو جائے گا، جو بھی آئے گا سامنے اس کے ساتھ N129 ہو جائے گا، آپ فارم 45 لے کر بیٹھے ہوں گے اور وہ جیت چکے ہوں گے۔ اور خیبر پختونخوا میں تو جس طرح سے ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں ہم نے وہ دیکھا ہے، پورے ملک میں ایک الگ طریقہ ہے، خیبر پختونخوا میں ایک الگ طریقہ ہے۔ رائٹ ٹو فہیم اختر صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان کور کرتے ہیں، ون آف دا بیسٹ رپورٹرز، ان کی آپ جا کر ٹائم لائن پر یہ چیزیں دیکھ لیجیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ کارنامہ انجام دیا جاتا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف مروت صاحب سے استعفیٰ لے لے، اور مروت صاحب مان لیجیے، اب تو ابھی استعفیٰ نہیں دے رہے، کئی بار ڈیمانڈ بھی ہو چکی ہے، لیکن مان لیجیے کہ مروت صاحب اگر استعفیٰ دے دیتے تو لکی مروت کی سیٹ پاکستان تحریک انصاف سے لی جا سکتی ہے۔ ایک جادو ہے، وہ جادو ووٹرز کا چلایا جا سکتا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کو لگ پتا جائے گا اگر وہ مروت صاحب سے استعفیٰ لیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ احتراز کریں، مت کریں کہ مروت صاحب سے آپ استعفیٰ لیں۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، ہمارے ہاں اس وقت ایک قومی سیٹ اپ، ایک قومی حکومت کی بات ہو رہی ہے، شہباز شریف کو فارغ کر دیا جائے اور ایک قومی حکومت لائی جائے، یا شہباز شریف کو ہی قومی حکومت کا وزیر اعظم رکھا جائے کیونکہ وہ پسند بہت ہے، لیکن قومی حکومت لائی جائے۔ اب قومی حکومت لانے کی بات سہیل وڑاج صاحب کر چکے، کچھ دیگر دانشور کر چکے، نجم سیٹھی صاحب ٹیلی ویژن پہ اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں بار بار کہ جو توڑ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان کی مقبولیت کا، پی ٹی آئی کی مقبولیت کا، وہ توڑ نہیں ہو سکا، ایک چیز۔ دوسرا، اس سیٹ اپ کے خلاف، اس حکومت کے خلاف نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ایک سیٹ اپ لایا جائے، اور ایک ایسا سیٹ اپ کہ اس سیٹ اپ میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی شامل کر لیا جائے، سب کو ملا لیں اور سب کو ملا کر ایک حکومت لے آئیں۔ وہ حکومت چل جائے کچھ وقت کے لیے، چیزیں سارٹ کرنے کی کوشش کی جائے، اور پھر نئے انتخابات کی طرف جائیں، کچھ وقت نکال لیں۔ یہ جو نفرت بڑھ رہی ہے، لاوا پک رہا ہے، اس کو سیٹل کیا جائے۔ اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ نہیں، یہ ایسے ہی چلے گا جیسے چل رہا ہے، اور اس کو چلنے دیا جائے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن بار بار یہ آواز بھی آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو، اس حکومت کو گھر بھیج کر سب کی ملا کے بھانمتی کا کنبہ ایک حکومت لائی جائے اور وہ حکومت چلے۔ پی ٹی آئی کو بھی یس ہے، بعض دانشوروں کے مطابق اس میں پی ٹی آئی کو بھی یس ہے، لیکن تمام لوگ ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا، وہ مائنس کریں گے تو پی ٹی آئی کو یس ہے، ورنہ پی ٹی آئی کو یس نہیں ہے۔ پھر اس قومی سیٹ اپ کو لایا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی لایا جا سکتا ہے، ایسے کیا جا سکتا ہے، ویسے کیا جا سکتا ہے، اس ٹائپ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھوں، اس سیٹ اپ کو لانے کی بات کرنے والے، مختلف لوگوں کو ملا کر ایک نئی حکومت دینے کی بات کرنے والے، اور یہ سوچنے والے کہ مقبولیت کا توڑ نہیں ہوا اور اس حکمران سیٹ اپ سے نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ یہ سوچنے پر آمادہ نہیں ہے کہ جو بنایا ہے اس میں سب سے بڑی خرابی ہے، یعنی نون، پی پی، ایم کیو ایم وغیرہ کا مرکز میں جو سیٹ اپ ہے، اس سیٹ اپ میں سب سے بڑی خرابی ہے۔ دیکھیے،
یہ سیٹ اپ کیسے چلے؟ کیونکہ یہ بظاہر عوام کے سامنے باریاں لینے والے لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ ایک دوسرے کے بدترین مخالف تھے. پھر ان بدترین مخالفین کو نظر آیا کہ ان سے بڑی ایک چیز آ گئی ہے اور وہ ان کو کھا جانے کو تیار ہے، تو یہ مل گئے. اور پھر مخالفت اور بڑھ گئی تو اس میں ایک فریق اور آ گیا، اور اس ایک فریق نے آ کر سب کو ملا دیا اور ملا کر کہا کہ ٹھیک ہے ایسے چلو چلاتے ہیں اس کو. تو یہ بنیادی طور پر فلاڈ کمبینیشن ہے، یہ کمبینیشن غیر فطری ہے، یہ فلاڈ ہے، اور یہ لوگوں کو پتا ہے. پاکستان کے لوگوں سے یہ ریسنٹ پاس کی ہسٹری تو نہیں چھپائی جا سکتی، تو اس لیے لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، اس کمبینیشن سے بھی نفرت کرتے ہیں. پھر اس کمبینیشن کو بنانے والوں کو بھی لوگ اچھے لفظوں میں نہیں یاد کرتے، اور جو اس تمام تر نفرت کی وجوہات کے سامنے آپشن ہے، وہ آپشن جس طرح سے ڈٹ گیا ہے تو لوگ اس کی طرف پل ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ بڑی آسان سی بات ہے، اس کو سمجھ لیا جائے، لوگوں کی جو رائے ہے اس رائے کا احترام کر لیا جائے، اس کو جگہ دے دی جائے تو یہ چل سکتا ہے. لیکن جیسے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایسے چلانا بہت بہت مشکل ہے، اور اسی لیے کچھ اور کر لیا جائے، یہ باتیں ہو رہی ہیں. اب میں آپ سے ایک اور چیز کروں کہ اس وقت اس پورے ماحول میں آپ آج کے اخبارات میں لگنے والی یہ جو شہ سرخی ہے نا، یہ اس کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا کہا گیا، اور کہا کس نے؟ وزیر دفاع نے. وزیر دفاع، محکمہ دفاع کے سربراہ، وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم ڈھکوسلا، سارے اختیارات صوبائی حکومتوں کو منتقل ہو گئے، طاقت وہاں چلی گئی، مانیٹری پاور، اور پھر اس کے بعد مرکز کے پاس کچھ بچا نہیں ہے. اب اگر یہ بات ہو رہی ہے تو ہوگا کیا پاکستان پیپلز پارٹی جو 18ویں ترمیم رول بیک نہیں ہو سکتی، ہماری لاشوں پہ سے گزر کے رول بیک ہوگی، یہ باتیں کرتی ہے، کیا وہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ہونے دے گی؟ اس سیٹ اپ سے الگ ہو جائے گی؟ اتنی تنگ آ جائے گی؟ کیا کیا جائے گا؟ یہ اگر بحث ہے تو میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کی مخالفت کرتے ہوئے بھی کچھ منوا لے، کچھ رکوا لے، اور کہے کہ نہیں 18ویں بچا لی ہے، نئی چیز آ گئی ہے لیکن 18ویں بچا لی ہے، اس طرح کی باتیں کر لے پاکستان پیپلز پارٹی، تو بھی اس سیٹ اپ کا حصہ رہے گی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے پیغام ہے. پاکستان پیپلز پارٹی شور مچائے کہ جو ڈیسک بجا رہے تھے خواجہ آصف کے بیان پہ، جب انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم ڈھکوسلا، تو جو لوگ بینچ بجا رہے تھے وہ ہمارے مخالف، یہ ایسے وہ ایسے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو پرمیشن نہیں ہے ٹو ڈپارٹ فرام دس. اور اگر فرض کر لیجئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، چونکہ اس کے لیے تو چاہیے نا آپ کو 2/3، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس پورے سیٹ اپ کے ذریعے اویلیبل ہے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی الگ ہوتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ ٹھیک ہے فیر چلا لو تسی، تو اس کا بھی بندوبست ہو چکا ہے. یعنی 169 کا نمبر چاہیے، اور ابھی ہری پور کی سیٹ وغیرہ تمام چیزیں، اس کے بعد اس سیٹ اپ کے پاس 169 کا نمبر موجود ہے. وہ گھسیڑ کے زور لگا کے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی، آپ ان کی سیٹیں الگ کر دیں تو بھی 169 کا نمبر موجود ہے. جو سمپل میجورٹی چاہیے وہ ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے، صدارت آپ کے پاس ہے، 2 حکومتیں آپ کے پاس ہیں، گورنرز آپ کے پاس ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے کہا جائے آپ دیکھ لیں آپ کو کیا کرنا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی اس کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے، اور اگر رام کرنا ہو اپنے ووٹرز کو، عوام کو، اور اپنی اس ایگو کو سیٹسفائی کرنا ہو کہ 18ویں ترمیم رول بیک نہیں ہونے دیں گے، ہماری لاشوں پہ سے گزر کے رول بیک ہوگی، تو اس کے لیے تو پھر اسپن دینا ہوتا ہے نا، ایک پولیٹیکل اسپن دینا ہوتا ہے. وہ دینے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بڑے بڑے آئینی قانونی دماغ بھی موجود ہے. پھر اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت موڈیفیکیشن کی جائے اپنے سٹانس میں، ذرا سا چینج کیا جائے اور کہا جائے ہاں اب ٹھیک ہے، ہم نے بچا لی صوبوں کے حقوق وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ تمام چیزیں کر لے تو ہو جائے گا کام. تو پاکستان پیپلز پارٹی از ریڈی فار اٹ، وگرنہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں راضی ہوگی تو جھٹکا لگے گا. اچھا، جھٹکا لگنے کے بعد 169 پہ آ جائے سیٹ اپ، تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر نون سے بہت کچھ بنوایا بڑی آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے، کیونکہ پھر نون کو پتا ہے
کہ اب ہم بہت ہی اسٹرانگ پوزیشن پہ نہیں ہیں، اب ایم کیو ایم ہل سکتی ہے، باپ ہل سکتی ہے، قاف ہل سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، ویسا ہو سکتا ہے. تو نون کو تو ویسے بھی الاسٹک کی شلواروں کا حال معلوم ہے، اور اس کے بعد انہیں مزید پتہ چل جائے گا. تو جنہیں یہ چلانا ہے ان کے پاس تمام تیر اپنے ہاتھ میں ہیں، اور وہ جیسے چاہیں گے ویسے چلا لیں گے. تو انہوں نے ان کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، ان کو بھی تیار رکھا ہوا ہے کہ جو کہیں گے وہ کرنا ہے. باقی اس کے بعد فیس سیونگ کے لیے آپ کو کچھ چاہیے تو اس کا کوئی بندوبست آپ کر لیجئے کہ اسپن ڈاکٹر لائیے، وہ اسپن ڈاکٹر کچھ چیزیں کر دے گا، تھوڑی بہت آپ کی مان لیں گے. مگر جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. اس طرح کا اس وقت معاملہ ہے. قومی حکومت کا سیٹ اپ پاکستان تحریک انصاف کی گنجائش، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے لوگوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے پاکستان تحریک انصاف کا اپنا سوشل میڈیا جو انہیں ہلنے بھی نہیں دیتا، اور پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی جو ان کے حلقوں میں ان کی سیاسی بقا کی ضمانت ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.